ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى حال الجمعة سامعین و سامعات رب العالمین کی حمد و ثنا اور خاتم النبیین و رسول فداہ و ابی و امی صلوات ربی و سلامہ علیہ و سلام کے بعد آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن جو مصنوع چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں ان میں سے ایک قرآن کریم کی سورہ کہف کی تلاوت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل بھی تھا۔ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے سورہ کہف سورہ جمعہ کو پڑھ لیا اللہ رب العالمین دجال کی فتنے سے اسے محفوظ رکھے گا۔ جو اس کائنات کو برپا کیے جانے کے بعد سے قیامت تک کا سب سے عظیم، سب سے خطرناک اور سب سے بڑا فتنہ ہے، اللہ رب العالمین اس سورہ کہف کی تلاوت سورہ جمعہ کو کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس عظیم فتنے سے پڑھنے والے کو محفوظ رکھے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت میں آیا ہوا ہے۔ ہر ہفتے اس سورت کو ایک مرد مومن پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، خاص طور سے ان گھرانوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے جہاں لوگ شرعی تعلیمات کو برتنے، شرعی آداب کو اپنے گھر میں قائم کرنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سبھی اس سنت کو پورا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بچپن سے ہم لوگوں نے یہی دیکھا ہے کہ جمعہ کے دن کی شناخت سورہ کہف ہے۔
सवेरे सवेरे घर की गार्डियन फजर की नमाज के बाद बच्चों को बैठा दिया करते थे कि भाई सूरह कहफ पढ़े बगैर कोई नाश्ता भी नहीं मिलेगा। तो सुबह से ही एक शिनाख्त कायम हो जाती थी इस दिन की कि आज का दिन हफ्ते के दिनों में कोई खास दिन है। नाश्ता भी कुछ एहतमाम वाला मिलता था, हलवे पूरी वगैरह का एहतमाम कर दिया जाता था, वो भी शिनाख्त थी। लेकिन एक शिनाख्त ये भी थी जो सुबह सुबह ही हम सब बच्चों के जहन में आ जाया करती थी कि आज जुमा है। कहना नहीं पड़ता था कि बच्चों आज गुस्ल करना है, जुमा की नमाज के लिए निकलना है। वो फजर की नमाज के बाद ही बच्चों को बैठा दिया जाता था और चाय तक नहीं मिलती थी जब तक सूरह कहफ की तिलावत ना हो जाए। ये मिजाज था जो इस्लामी मिजाज के घराने थे और हमारे अक्सर घराने ऐसे ही थे। ये तो सत्यानाश जाए इस जदीद तहजीब का जिसने आकर एक एक शिनाख्त को खुरसना शुरू कर दिया है। बहरहाल तो सूरह कहफ जुमा की खास निशानियों में से है, जुमा की खास आदाब में से। आइए जरा सा सूरह कहफ के मजमून पर निगाह डालते हैं। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 फितनों का बयान किया है। कितने फितने? 4 फितने, 4 आजमाइशें हैं जो इस कायनात की सबसे बड़ी आजमाइशें हैं। इनमें से हर आजमाइश जो जिस पर पड़ी उसको उसकी औकात भुला देती, वो अपने हुदूद को फरामोश कर जाता है। जो उसकी अपनी हकीकी औकात है उससे ऊपर अपने आप को समझने लगता है। ये 4 आजमाइशें कौन कौन सी हैं? मुख्तसर में छोटे छोटे का वक्त भी बड़ा मुख्तसर होता है। हक तो यह है कि इनमें से हर एक को तफसील के साथ बयान किया जाए, लेकिन वक्त इसका मुतहम्मिल नहीं, इसलिए इशारा करते हुए गुजरता हूं। और मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी सुन्नत को अपने अपने घरों में लागू करें। जो घर के गार्डियंस हैं अगर खुद नहीं पढ़ सकते ठीक है, लेकिन कम से कम औरतों को, बच्चों को इस बात का मिजाज के अंदर पैदा, और खुद क्यों ना पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट का वक्त आपको लगेगा। इतना वक्त आप नहीं दे सकते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हफ्ते में एक सुन्नत को अदा करने के लिए, तो इसका एहतमाम होना चाहिए। सूरह कहफ के अंदर जब हम सूरत का आगाज करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें नजर आती है वो इस सूरत का नाम है। इस सूरत का नाम है सूरह कहफ, और कहफ अरबी जुबान में गार को कहा जाता है। गार का लफ्ज इस सूरत का उन्वान है। चूंकि इस सूरत के अंदर जो पहला फितना बताया गया है, जो पहली आजमाइश बताई गई है, वो चारों आजमाइशों में सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक है। ये दीन की आजमाइश। पहले मैं आपको वो आजमाइशें बता दूं जिनका तस्करा सूरह कहफ के अंदर किया गया है। सबसे पहली आजमाइश दीन की आजमाइश, दूसरी आजमाइश माल की आजमाइश, माल का फितना, दीन का फितना नंबर 1, माल का फितना नंबर 2, और फिर नंबर 3 पे आता है इल्म का फितना, और नंबर 4 पे आता है पावर का फितना, पावर, कुव्वत, सुल्तान। ये 4 आजमाइशें हैं जिनको तरतीबवार सूरह कहफ के अंदर बयान किया गया है, और जिस तरतीब से है उसी तरतीब से इसकी खतरनाकी को हम बड़ा समझ सकते हैं। सबसे पहला फितना, सबसे अजीम फितना, वो फितना है दीन का। और आप जानते हैं कि दीन के फितने में अगर कोई मुब्तला हुआ, अल्लाह ना करे कि कोई हमारा दुश्मन भी इस फितने और इस आजमाइश में मुब्तला हो। दीन की आजमाइश का मतलब यह है कि अगर इस आजमाइश में इंसान नाकाम रहा तो फिर दुनिया और आखिरत दोनों की दोनों मुकम्मल तौर पर बर्बाद। दीन की आजमाइश का तज़किरा किया है, और चूंकि पहला फितना, पहली आजमाइश दीन की आजमाइश है, उसी के नाम पर इस सूरत का नाम रख दिया गया है। वाक़या तफसील तलब है कैसे एक जालिम हुक्मरान, मुशरिक हुक्मरान मुसल्लत होता है अवाम उन्नास पर, और तौहीद की तालीमात का दुश्मन होता है, मुवहिदीन का, अहले तौहीद का दुश्मन बन जाता है,
اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ توحید پر خود قائم رہیں. نشر و اشاعت کی بات کو چھوڑ دیجیے, دعوت و تبلیغ کی بات کو چھوڑ دیجیے, اتنی بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ خود دین پر قائم رہ سکے. آزمائش کا اعلیٰ ترین مقام. معاملہ یہ تھا کہ صاحب یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا. یا تو تمہیں وہ رجم کر دیں گے, سنسار کر دیں گے, پتھر مار مار کر جان لے لیں گے, اور یا تو کفر اور شرک کے اندر لوٹ جاؤ. تیسرا کوئی آپشن ہے ہی نہیں. آپ خود بھی نہیں قائم رہ سکتے, خود بھی توحید پر قائم رہ کر توحید کے شعار کو باقی نہیں رکھ سکتے. پرچار اور دعوت و تبلیغ کو چھوڑ دیجیے. دیکھ رہے ہیں آزمائش کا آخری درجہ. یہاں پر مجبور ہو کر کے اصحاب کہف نے جو اس کا معادلے کا طریقہ اختیار کیا, اس فتنے کی آزمائش کا مقابلہ کا جو طریقہ اختیار کیا, انہوں نے دو طریقہ اختیار کیا. اور اس طریقے کے اندر بھی ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے. کاش منبر و محراب سے آج کے حالات میں اس قسم کے مضامین کو کھول کھول کر بیان کیا جاتا. اصحاب کہف نے پہلا کام کیا کیا کہ اپنے آپ کو ایکشن میں لے آئے, مکمل طور پر نشید ہو گئے اور اپنے ہم خیالوں کو ڈھونڈا کہ کون کون ہمارے ہم خیال ہیں. اکیلا چلا بھاڑ نہیں چھوڑ سکتا, اس لیے انہوں نے سوچا کہ پہلے اپنے کتنے افراد ہیں ان کے اندر یونٹی قائم کرو, اتحاد قائم کرو, اپنے ہم خیالوں کو جمع کرو, اپنی جماعت بناؤ. اس لیے سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کہ جتنے ہم خیال افراد تھے سوسائٹی کے اندر, سب کا ٹینشن ایک تھا, سب کی آزمائش ایک تھی, سب کی مصیبتیں ایک تھی. مصیبتوں نے ان کو اکٹھا کر دیا. ان کا ٹارگیٹ ایک تھا, ان کا ہدف ایک تھا, اللہ رب العالمین کی وحدانیت, اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار اور شرک سے بیزاری. پہلے اپنے آپ کو متحد کیا. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یہ نوعور لوگ تھے, کوئی بہت زیادہ ادھیڑ نہیں یا بہت تجربہ کار نہیں, لیکن اللہ رب العالمین جب عقل اور ہوش دیتا ہے تو انسان کس طریقے سے سلوک کرتا ہے دیکھیے آپ. تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو, اپنے ہم خیال افراد کو اکٹھا کیا, اور پھر اس کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا کہ مقابلہ کرنے کی ہمارے پاس سکت نہیں, اور مقابلہ کرنے کی سکت نہ ہو تو طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے؟ انتظار. انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر دیا, اپنے آپ کو سوسائٹی سے الگ کر دیا, سوسائٹی سے الگ کر کے اپنے آپ کو پہاڑوں میں جا کر چھپا لیا, غار کے اندر جا کر کے پناہ دے دیا. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. تاکہ رب العالمین کوئی راستہ ہمارے لیے نہیں نکالتا, ہمیں ان سے الگ ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ یہاں رہے تو یا تو مارے جائیں گے اور یا تو شرک کرنے لگیں گے. یعنی ایسی چیز کا اقرار ہم سے کروایا جائے گا جو کائنات کی سب سے بڑا, جو کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ اور فراڈ ہے. لہذا اندھ بھکتی ہم نہیں کر سکتے. لہذا اندھ بھکتی سے بچنے کے لیے دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں چھوڑا گیا. اس لیے اپنے آپ کو غار میں لے جا کر کے الگ تھلگ کر دیا, اور وہاں جا کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگے. وہاں جا کر کے انہوں نے اپنے آپ کو سیپریٹ کر دیا. اللہ رب العالمین کی جب تک حکمت تھی وہاں پر اللہ رب العالمین نے معجزہ ظاہر فرمایا, اور اللہ رب العالمین نے ان کی نیتوں کو جب دیکھا کہ نیتیں خالص ہیں اور مکمل طور پر یہ لوگ حق پر قائم اور دائم ہیں, اور حق کی ڈگر سے ڈگمگانے کی کوئی قوت ان کو ڈگمگا نہیں سکتی. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مدد نازل. تو
ایک تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو متحد کیا، دوسرا کام یہ کیا کہ ان آزمائش کی جگہوں کو تیاگ دیا، وہاں سے ہجرت کر گئے، وہاں سے چھوڑ کر ان بستیوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے غاروں کے اندر انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا۔ اور اتنا ہی نہیں کیا، یہ تو ان کی اپنے کرنے کی چیز تھی، جتنا وہ کر سکتے تھے، ساتھ میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوئے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ ہمیں جو تدبیر کرنی تھی وہ تو ہم نے کر لی، لیکن اب تیری رحمت کا انتظار ہے۔ آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے میں بہترین معاملے کی ہمیں تو رہنمائی فرما۔ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوئے، اور یہی اللہ رب العالمین اس کائنات میں چاہتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنی اس کی سکت ہوتی ہے، اس کی سکت سے اوپر اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں کرتا۔ اصحاب کہف کے واقعے میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ انہوں نے پہلے اپنے آپ کو متحد کیا، اپنے ہم خیالوں کی جماعت بنائی، اور پھر اپنے آپ کو اس سوسائٹی سے جو مشرکین کی سوسائٹی تھی، جو شرک پر قائم سوسائٹی تھی، اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا۔ علیحدہ کرنا یہ کہنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب کرنے کا وقت آتا ہے تو اس کا علیحدہ کرنے کا مفہوم سمجھتے ہیں آپ؟ اپنے مکان کو چھوڑ دینا، اپنی جائیداد کو چھوڑ دینا، اپنی زمینوں کو چھوڑ دینا، اپنے سارے مال اور اپنے سارے اپنی جو ساری دولتیں ہیں ان سے کنارہ کش ہو جانا۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن حقیقت میں بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے ایسا کیا۔ فلما اعتزلوہم، قرآن کہتا ہے فلما اعتزلوہم، جب وہ علیحدہ ہو گئے، اتنا بڑا ڈیسیژن انہوں نے لے لیا۔ فلما اعتزلوہم وما یعبدون من دون اللہ فابوا الی الکہف ینشر لکم ربکم برحمتہ۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد آگے کی رہنمائی کی۔ شروعات بندے کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی مدد اس کے بعد آتی ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ شروعات انسان سے ہو، انسان کے اپنے نفس سے ہو، اپنے ضمیر سے ہو۔ بہرحال اس واقعے کی تفصیل میں اگر جائیں تو وقت کافی وقت لگ جائے گا۔ تو یہ دین کا فتنہ تھا، دین کی آزمائش تھی، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو اس دین کی آزمائش میں ثابت قدم رکھا اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے خاص بندوں میں سے بنا لیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھ پر ایسا معجزہ ظاہر فرمایا جو معجزہ رہتی دنیا تک کے لیے تلاوت کیے جانے والے قرآن کا حصہ بنا دیا، اور قیامت تک ان کے واقعے کو تلاوت کرتے رہیں گے لوگ، اور ان پر رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ یہ اہل توحید کا جو معاملہ تھا اس کو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا کہ دین کی آزمائش میں ساتھ قدم رہنا یہ انسان کے ذکر کو جاگنا کر دیتا ہے۔ انسان کی جو آزمائش جو موجودہ وقت میں ہے، انسان کو موجودہ وقت سے ہراساں نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، حوصلہ پست نہیں کرنا چاہیے۔ بھلے غلبہ کبھی کبھی اہل باطل کا ہو جاتا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کائنات کے اندر اپنے ارادہ کونیت کے تحت کبھی اہل شر کو غلبہ دیتا ہے، کبھی اہل خیر کو غلبہ دیتا ہے، لیکن حقیقی مومن وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی مصلحت اہل خیر کے غلبے کے وقت بھی سمجھے، اور اہل شر کے غلبے کے وقت بھی اللہ رب العالمین کی مصلحت کو سمجھے، وہ حقیقی مومن ہے۔ بہرحال یہ فتنہ دین کا فتنہ ہے۔ اس کے بعد مال کے فتنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دو باغ والے کا تذکرہ کیا ہے، جس باغ والے کو اللہ رب العالمین نے متنوع اقسام کی کھیتیاں اور باغات عطا فرمائے تھے، جن کے پاس نہریں اپنی نہریں تھیں، اور اللہ رب العالمین نے مال اور دولت کی فراوانی جن کو عطا فرمائی تھی۔ لیکن مال اور دولت کی فراوانی جب آتی ہے تو انسان کے ذہن و دماغ کے اندر کیڑا کلکلانے لگتا ہے، جیسے قارون کے ہاں معاملہ ہوا تھا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میرے پاس وہ خزانہ ہے، یہ تو میری اپنی مہارت ہے، اس میں کسی کا کوئی احسان تھوڑی ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قوم کے لوگ سمجھا رہے ہیں، لیکن
سمجھ نہیں آتا ہے. جب مال اور دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو انسان کی عقل اپنی اوقات نہیں دے جاتی. عام طور پر اس حضرت کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوا جس کا واقعہ سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے. کہتا ہے کہ وما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ جو میرے پاس باغات تحت نگاہ پھیلے ہوئے پھلوں کے لگے ہوئے باغات ہیں اور یہ جو کھیتیاں نظر آ رہی ہیں لہلہاتی ہوئی اور یہ جو نہریں بہ رہی ہیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کو برباد کر سکتا ہے. یہ ہلاک ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے، مجھے اس کا گمان نہیں. مال کی فتنے میں مبتلا ہو، دنیا سے دھوکہ کھا گیا. دنیاوی جاہو جلال اور دنیاوی چمک نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا. کہتا ہے ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی برباد ہوں گے، یہ کبھی ہلاک ہوں گے. دنیا سے دھوکہ کھایا. اتنا ہی نہیں، ایک مصیبت اور تھی. وما اظن الساعة قائمة، نہ یہ چیزیں کبھی تباہ ہوں گی اور نہ کبھی آخرت کی زندگی آئے گی. تم جو کہتے ہو نا کہ یہ سب برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، پھر قیامت قائم ہوگی اور پھر حساب کتاب اور سب، کہا کہ ما اظن الساعة قائمة، یہ سب تمہارے ذہن کی اپج ہے، خرافات ہے. مجھے نہیں لگتا کہ قیامت اور کوئی چیز ہے، قیامت مت قائم ہوگی، مجھے اس کا یقین نہیں. اور جب صورتحال یہاں پہنچ گئی، مال کا فتنہ جب انسان کے ذہن و دماغ میں اس قدر چھا جائے کہ دنیاوی زندگی اس کو دھوکے میں مبتلا کر دے اور آخرت کے انکار کے درجے تک پہنچا دے، پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا اور یک لفظ سارا کا سارا ہوا کر دیا، سارا کا سارا ختم کر دیا. اور پھر اس کے بعد جو واقعہ آگے بڑھتا ہے اس کی تفصیل یہاں پر ہے. تو یہ مال کا فتنہ ہے. تیسرا فتنہ علم کا فتنہ ہے. موسیٰ علیہ السلام اور عبد صالح کا قصہ. موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے برگزیدہ رسول تھے، اپنے وقت کے سب سے افضل انسان. اپنے وقت میں اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے وقت کا سب سے افضل انسان بنایا تھا. ان کو محسوس ہوا کہ علم میں بھی وہ سب سے بڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان پر ایک آزمائش ڈالی اور عبد صالح کی طرف بھیجا کہ نہیں، افضلیت اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ ذہن میں نہ آئے کہ میں سب سے زیادہ جانکار ہوں. ایک عبد صالح کی طرف بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ ان کا علم کیسا ہے، ان سے جا کر کے علم حاصل کرو. موسیٰ اپنے وقت کا افضل ترین انسان، لیکن ان کے علم نے، ان کے فضل نے، ان کے شرف نے، ان کے مقام و مرتبہ نے ان کے ذہن کو متکبر نہیں بنایا. علم تواضع سکھاتا ہے، علم غرور نہیں سکھاتا. اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یہ چیز ہمیں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی اعتراض کے اللہ رب العالمین کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے عبد صالح کی طرف سفر کیا اور ان کے پاس جا کر باقاعدہ ان کی پیروی کرنے اور ان سے علم حاصل کرنے کی درخواست کی اور ان سے کہا کہ میں آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو جو اللہ نے علم دیا ہے اس علم سے کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس عبد صالح نے اپنی شرائط رکھی کہ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کچھ سوال نہیں کرنا ہوگا اور یہ نہیں پوچھنا ہوگا، وہ نہیں پوچھنا ہوگا. بہرحال اس قصے کو ذکر کیا ہے. اس قصے کے اندر ہمیں جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ علم کا فتنہ یہ بھی بڑے فتنوں میں سے اس کائنات کے ایک فتنہ ہے اور اس آزمائش سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ علم انسان کے پاس آنے کے بعد تواضع آنی چاہیے، تکبر سے وہ دور رہے. اگر وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس آزمائش میں پڑ گیا، اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا. علم انسان کو تواضع سکھاتا ہے. جیسے کہا جاتا
کہ جب درخت پر پھل لگتے ہیں تو وہ درخت نیچے کی طرف جھکتا ہے بجائے اوپر کی طرف جھکنے کے. پر یہ تیسرا فتنہ. چوتھا فتنہ اور آخری فتنہ پاور کا فتنہ ہے. ذوالقرنین کا قصہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کیسے اللہ رب العالمین نے انہیں حکومت عطا کی, انہیں پاور عطا کیا, اور اس پاور کا استعمال انہوں نے انصاف کے قیام میں کیا, ظلم کے خلاف کھڑے ہونے میں, اور پوری دنیا میں جہاں تک ان کا غلبہ تھا, جہاں تک ان کا دائرہ تھا, انہوں نے عدل انصاف قائم کرنے کی کوشش کی. یاجوج اور ماجوج کے خلاف کھڑے ہوئے اور اس فتنے کے مقابل مظلومین کا ساتھ دیا, اور اپنی جو علمی قوت تھی, جو ٹیکنیکل طور پر, سائنسی طور پر اللہ رب العالمین نے ان کو جو عطا کیا تھا, اس سائنسی ٹیکنالوجی کو, اس جدید علم کو انہوں نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا. ایٹم بم بنانے میں نہیں, انسانیت کی تباہی میں نہیں, بلکہ انسانیت کو فلاح و بہبود سے ہمکنار کرنے میں اپنی طاقت کا استعمال, اپنی دولت کا استعمال انہوں نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کیا, عدل و انصاف کے قیام کے لیے کیا. اور اس طریقے سے ذوالقرنین کے قصے کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے تلاوت کیے جانے والا قرآن کا حصہ بنا دیا. یہ چار اہم فتنوں کا تذکرہ, ان چار فتنوں کا تذکرہ سورہ کہف کی آیات کے اندر ملتا ہے, اور ہم میں سے ہر ایک کے سامنے وہ چیزیں موجود ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ ان آزمائشوں کے واقعات کو پڑھیں اور ان سے پڑھ کر اور اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ان فتنوں میں سے کس فتنے میں ہم مبتلا ہیں, اور کیا ایسا تو نہیں کہ اس میں جو منفی پہلو ہے اس منفی پہلو میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں. کیا ایسا تو نہیں کہ ان آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش ہمارے اوپر بھی مسلط کر دی گئی ہے, اور انسان کو اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. کسی بھی قسم کی آزمائش میں اپنے آپ کو نہیں پڑھنے دینا چاہیے, اور اس سلسلے میں اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونا چاہیے, جیسے ذوالقرنین نے کیا, جیسے عبد صالح نے کیا, اور جیسے باپ والے کے قصے میں دوسرے باپ والے نے کیا, اور جیسے اصحاب کہف کے واقعے میں اصحاب کہف نے کیا. اللہ رب العالمین کا سہارا لینا چاہیے, اللہ رب العالمین کی جناب میں آنا چاہیے, اور اپنے خالق و مالک, اپنے معبود حقیقی کی جنوں میں پناہ لینی چاہیے. اور اس طریقے سے اگر ہمارا رویہ رہتا ہے تو کوئی بھی آزمائش ہمیں اپنے ڈگر سے ہٹا نہیں سکتی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان آزمائشوں کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی ہر قسم کی آلائشوں سے, ہر قسم کی گندگیوں سے, ہر قسم کی مصیبتوں سے, ہر قسم کے حوادث سے, ہر قسم کی آفتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمارے جسموں کو بھی محفوظ رکھے, ہماری روح کو بھی محفوظ رکھے, اور ہمارے عقیدے اور ہمارے دین کو تو خاص طور پر محفوظ رکھے کہ یہی دین ہماری کل کائنات ہے. اور اگر ان آزمائشوں میں پڑھ کر ہم نے اپنے دین کو کھو دیا تو اللہ کی قسم پھر بربادی ہی بربادی ہمارا مقدر ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے دین کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین عقیدہ رشید پر ہمیں قائم رکھے, قرآن و سنت کی روشن شاہراہ پر اللہ رب العالمین ہمیں قائم رکھے. اللہ رب العالمین ہم سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. جو لوگ قرضدار ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے. ہم میں سے جو لوگ دائمی بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کی بیماریوں کو ان پر برداشت کرنا آسان کر دے. اللہ رب العالمین ان کی بیماریوں کو رفع درجات اور تکمیل سیئات کا ذریعہ بنا دے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بڑی مہلک قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں, بڑی مہلک قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں, ہمارے درمیان موجود ہیں, لیکن ان کا شکوہ اپنے رب سے ہے, اور اللہ رب العالمین سے وہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مصیبتوں سے انہیں نکالے. ہمارے جاننے والوں میں سے بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں, اس جامعہ کے منتسبین میں سے, یہاں کے ٹیچرز میں سے, اعلیٰ وحید تدریس میں سے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری آزمائشیں درپیش ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ خاص طور پر جو دین کی خدمت میں لگا ہوا طبقہ ہے اللہ رب العالمین انہیں خاص طور پر بطور خاص اپنی رحمت میں ڈھانپ دے. اللہ رب العالمین ان کی آزمائشوں کو دور کر دے. اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی بیماریاں آتی ہیں, اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی حوادث آتے ہیں, اور اللہ رب العالمین ہی حوادث کو
आजमाइशों को खत्म फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मुसीबतों को दूर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी जो भी परेशानियां हैं, उनकी जो भी आजमाइशें हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम को नेमतों से बदल दे, खुशहालियों से बदल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी करनाकियों को खुशहालियों में तब्दील कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मुसीबतों को नेमतों से बदल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात पर कादिर है। हमें से जिन घर में लड़कियां शादी के इंतजार में हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मुनासिब रिश्ते लगवा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने से जिनकी जो भी जैसी भी ज़रूरियात हैं, अगर उनमें हमारे लिए भलाई है और अल्लाह की मसलहत है, तो अल्लाह ताला उन तमाम ज़रूरियात की तकमील के असबाब मुहैया फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, जब हमारा खात्मा हो तो खात्मा में खैर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु मिन कुल्लि ज़ंबिन इन्नहु